बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाजरीन, मुल्क में एक तरफ सियासी मुफाहमत की बातें की जा रही हैं तो दूसरी जानब सियासी हरीफों को सजाएं भी दिलाई जा रही हैं। इससे इंतशार और तसादम बढ़ेगा और सियासी इल्म इस्तेहकाम में इजाफा भी होगा। सियासी इस्तेहकाम के बगैर कभी माशी इस्तेहकाम आएगा, ना ही क़याम अमन कायम हो पाएगा। लेकिन हुक्मरानों की तरजीहात में क़याम अमन है, ना ही सियासी व माशी इस्तेहकाम है। हुक्मरानों की तरजीहात में अपने ज़ातियात और अपने ही मुफादात हैं। इसलिए ही सरमायादारों के साथ मिलकर अवाम को लूटा जा रहा है, अवाम के ही जीना हराम किया जा रहा है। इस मुल्क के ताकतवर लोग जब तक सारे वसाइल पर काबज़ रहेंगे तो अवाम गम गुस्सा पैदा होगा, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एहतजाज भी होगा। क्या हुक्मरान अवामी एहतजाज का सामना कर पाएंगे और अपने इक़्तिदार को दवाम दे पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने सीनियर सहाफ़ी, कॉलम निगार, तज़कियाकार जनाब मियां हबीब साहब को मदऊ किया है, जो कि वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में शरीक हो रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि वक्तन फ़वक्तन अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शरीक होते रहते हैं। जी मियां हबीब साहब, मुल्क में सियासी मुफाहमत की बजाय सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, सियासी मुखालफिन को पाबंदे सलासल किया जा रहा है। इससे क्या हासिल किया जा रहा है और क्या हुकूमत हासिल कर पाएगी? देख, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शाह नदीम साहब। हुकूमत का जो पर्पज है वो ये है कि हम तहरीक इंसाफ को या मुखालफिन को जो है वो बिल्कुल नेस्तो नबूद करके रख दें, वो उनके कोई नाम लेने वाला भी ना हो। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ की जो अवाम में पॉपुलैरिटी है वो किसी तौर पर भी कम नहीं हो रही। बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए गए, मीडिया पर भी, वैसे भी ताकत के जरिए भी दबाने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम में जो उनको पजीराई हासिल है वो कम नहीं हो पा रही। और हुकूमत और उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी मकबूलियत जो है वो अवाम में जड़ें नहीं पकड़ पा रही। तो ये बुनियादी खौफ है जिसकी वजह से जो है तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयां जारी हैं। खास करके आप देखते हैं कि जो वो किसी एक्टिविटीज का नाम लेते हैं, कोई सरगर्मियां शुरू करने की बात करते हैं, कोई इख्तिजाज की बात करते हैं, तो उनके खिलाफ एक क्रैक डाउन सा हो जाता है। उसके मुख्तलिफ उसकी जहतें हैं। मतलब कभी जो है वो उनसे मखसूस नशिस्तें छीन ली जाती हैं, कभी उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, कभी गिरफ्तारियां अमल में लाई जाती हैं, कभी अब जो है ये जो सजाएं हुई हैं इनकी टाइमिंग बहुत अहम है। और देखें कि अगर ये किसी आम रूटीन में होती तो इसका इम्पैक्ट कुछ और जाता। अब जबकि खास करके इन दिनों में जब ऐलान किया हुआ है कि जी के 5 अगस्त को हम एहतजाज की तहरीक शुरू कर रहे हैं या एहतजाज जो है वो अपना हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं, तो उस वक्त जो है उससे पहले सजाएं देना और बड़े पैमाने पर जो है वो तमाम वर्कर्स को भी और जो एक्टिव लोग थे उनको सजाएं देना, ये लाजमी बात है कि आम आदमी की भी इस तरफ तवज्जो जाती है कि ये इस वजह से की जा रही है कि उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया। अब आप देखेंगे कितने मुज़हिका खेज बातें हैं कि जो लोग कभी फैसलाबाद में गए ही नहीं उनको फैसलाबाद की अदालत ने जो है वो सजाएं दे दी है। और फिर एक और दिलचस्प बात यह है कि सेनेट में जो अपोजिशन लीडर है उनको सजा दे दी गई है, जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर है उनको सजा दे दी गई है, जो सूबाई असम्बली पंजाब में अपोजिशन लीडर थे उनको ना सिर्फ सजा दे दी गई बल्कि वो जट मंगनी पट ब्याह वाला काम किया है कि फौरी तौर पर उनको इलेक्शन कमीशन में से नाहल भी करार दिलवा दिया गया है। अब वो नाहल हो गए और बाकी जो कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और उमर अयूब साहब और सेनेट में जो शिबली फराज साहब हैं उनको सजाएं तो हो गई हैं। अब बहुत जल्द जो है आप देखिएगा कि वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, वो भी नाहल हो जाएंगे। और फिर अगर ये इसी तरह सिलसिला जारी रहा तो तहरीक इंसाफ के हाथ से बहुत सारी नशिस्तें जो है वो निकल जाएंगी और फिर उस पर अगर इंतखाब होते हैं तो बहुत बड़ी तादाद में ज़िमनी इलेक्शन होंगे।
تو یہ سارا کچھ جو ہے وہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ آخر یہ چیز کہاں جا کے رکے گی. ایسے لگ رہا ہے کہ جو تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے میں ہیں یا جن کی جو گروپ میں ہے وہ بچیں گے, باقی جو بھی اختلاف کرے گا وہ کسی نہ کسی طریقے سے نااہل ہو جائے گا, سزا یافتہ ہو جائے گا, اور پارلیمانی سیاست اور جمہوریت سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائے گا. اچھا, یہ تو اب بھی نظر آیا ہے اس فیصلوں میں بھی کہ جنہوں نے معافی مان لی, جو ان کی گڈ بک میں تھے, ان کو بری کر دیا گیا ہے, اور جو ان کی گڈ بک میں نہیں آئے یا ان کے جی حضوری کے ساتھ نہیں چلنے کا انہوں نے پس پردہ اعادہ کیا, ان کو جو ہے وہ سخت سے سزائیں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں. بلکہ سیدھے الفاظ میں کہا جائے کہ جو بانی پی ٹی آئی کے ساتھ مخلص ہیں ان کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے, بلکہ دبایا جا رہا ہے, بلکہ پابند سلاسل کیا جا رہا ہے, اور جو ارادتاً وہاں سے ہٹ گئے ہیں اور مفادات کے اپنے اس پہ سیاست پہ چل پڑے ہیں ان کو ساتھ میں لایا جا رہا ہے. لیکن کیا وہی جا رہا ہے میاں حبیب صاحب جو کہ ہر دور میں ہوتا ہے, ایک پارٹی کو کرش کیا جاتا ہے, توڑا جاتا ہے, اور پھر اس کو جو ہے وہ اسی میں سے کوئی ایسی پارٹی بنائی جاتی ہے جس کو دوسرا نام دے کے سامنے لایا جاتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اس دفعہ یہی ہو رہا ہے, جیسا کہ فیصل واڈا نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ اب پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف میں سے تحریک انصاف پاکستان نکلے گی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں, ایسا ہی ہوگا؟ اور کیا وہ جو کرنے والے ہیں وہ اس مقصد میں ایک بار پھر کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں, ابھی تک تو وہ کامیابی جو انہوں نے چاہا ہے الیکشن کے رزلٹ بھی اس کے مطابق ہی سامنے آئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ان کی اکثریت جو ہے وہ اقلیت میں بدل دی گئی. پھر جس کو چاہا انہوں نے, جس بڑی تعداد میں چاہا ان کو, وہ اس بڑی تعداد میں جو ہے وہ نااہل بھی ہو گئے, اور اب تو 2/3 اکثریت بھی دلوا دی گئی ہے قومی اسمبلی میں بھی اور سینٹ میں بھی اور پنجاب اسمبلی میں بھی. تو اب تو گلیاں سنیاں ہو چکی ہیں, اور اب ان کی من مرضی ہے, جس طرح مرضی وہ چاہے وہ کرے. تو اس میں تو کوئی باقی دو رائے اب رہی نہیں کہ آپ اس کو اتمام حجت کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی. میرا تو خیال ہے کہ عدالتوں میں بھی اس طریقے سے کیس لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. ان کو ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے جو ہے کہ کر دیا جاتا کہ جو اختلاف کرے گا وہ نہیں رہ پائے گا, اور اگر الیکشن میں بھی جو عوام کا مینڈیٹ تھا اس کے خلاف جو ہے وہ آپ اقدامات کر سکتے ہیں اور عدالتوں میں بھی مرضی سے فیصلے لے سکتے ہیں. تو پھر باقی تو کوئی چیز بچتی نہیں ہے. پھر اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک اب تو 2/3 اکثریت بھی حاصل ہے, اب انہیں چاہیے کہ وہ ایک نوٹیفکیشن جاری کریں یا ایک آئینی ترمیم کروا لیں کہ جو وزیر اعظم کے احکامات ہوں گے وہ قانون ہوگا, اور وہ جس کو چاہیں گے وہ اس کو قومی اسمبلی یا سینٹ میں یا اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عوام کی نمائندگی کرے, اور جس کو وہ چاہیں کہ یہ خرابی پیدا کر رہا ہے, یہ ان کے مزاج کے مطابق کام نہیں کر رہا, تو اس کو وہ نااہل کرنے کی اختیار بھی اسے دے دے. ایسے ضرور اتنی ایکسرسائز کرنی ہے اور اتنا تردد کرنا ہے. آپ میاں حبیب صاحب کیا اس کی تائید کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی ایم کیو ایم کا میں نے کہا کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کا بھی حال جو ہے وہ ایم کیو ایم والا ہونے والا ہے؟ نہیں, وہ ایم کیو ایم تو آپ کی تحریک انصاف جو ہے وہ پورے ملک کی ایک سیاسی جماعت ہے, اور چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی ان کی جڑیں ہیں. تو ہم اس کا کمپیریزن ان سے نہیں کر سکتے. لیکن یہاں بالکل درست فرمایا آپ نے کہ جس کو وہ چاہے, ماضی میں تو ایسے ہی ہوتا رہا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے ساتھ بھی وہی حال ہوتا ہے یا نہیں. لیکن جو پاپولر سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے زندہ رہتی ہیں, اور ان کو آپ عوام کے دلوں سے نہیں نکال سکتے. جس طرح پیپل پارٹی کے خلاف جنرل ضیاء الحق نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, بھٹو کو پھانسی بھی پر بھی لٹکا دیا گیا, لیکن
اور کوڑے بھی مارے گئے لوگوں کو، لیکن اس کے باوجود پیپلز پارٹی جو ہے وہ آج بھی گراس روٹ لیول پر موجود ہے. اسی طریقے سے تحریک انصاف کو آپ جتنا مرضی ان کو دیوار کے ساتھ لگا لیں، لیکن عوام کے دلوں سے تو نہیں آپ انہیں نکال سکتے. آپ ان سے نمائندگی چھین سکتے ہیں، ان پر جینا دوبارہ ان کا کر سکتے ہیں، لیکن جب تک وہ عوام میں ان کی جڑیں ہیں اس وقت تک تو ان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. اچھا، وہ اگر پی ٹی آئی کی واقعی جڑیں عوام میں ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایک بڑا امتحان ہے اس وقت 5 اگست کا پی ٹی آئی کے لیے، ان کی قیادت کے لیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس امتحان میں 5 اگست کو پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے ورکر چاہنے والے کامیاب ہو پائیں گے؟ نہیں، میرا نہیں خیال میں حالات ایسے ہیں کہ اتنا رسک کوئی بھی نہیں لے گا کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ دھوکوں میں ڈالے. میرا خیال ہے کہ صرف خیبر پختونخوا میں کوئی تھوڑا سا احتجاج ہوگا، باقی مجھے چڑیا پر مارتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اور خاص کر کے پنجاب اور اسلام آباد میں تو انہوں نے جو ہے وہ کرفیو کا سا سامان پیدا کر دینا، یہاں تو کوئی گھر سے باہر نہیں نکل پائے گا. البتہ ان کا احتجاج جو ہے وہ وہاں تک محدود ہوگا، خیبر پختونخوا تک، چونکہ وہاں ان کی حکومت ہے. تو بس اتنا سا ہے. وہ اصل میں دیکھیں کیونکہ انہوں نے بھی سیاست کرنی ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے جماعت کو زندہ رکھنے کے لیے وہ ایسی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ورنہ ان کو بھی اب پتا ہے کہ یہ پلان موثر نہیں ہو سکتا. کیونکہ پاکستان میں جو سیاست ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی کے بغیر ہو سکتی، وہ اپوزیشن کی سیاست ہو یا حکومت کی سیاست ہو. تو اس وقت تک کارگر احتجاج ثابت نہیں ہو سکتا جب تک اندرونی یا بیرونی قوتوں کی طرف سے کوئی آشیرواد حاصل نہ ہو. اچھا، ایسی صورتحال میں جو ہے ہمیشہ اپوزیشن کوئی جوائنٹ اقدامات کرنے کی کوشش کرتی ہے. تحریک انصاف بھی ایسا کچھ کر رہی ہے. ایک جو ہے آل پارٹی اپوزیشن جو ہے وہ کانفرنس ہو رہی ہے، وہ تو ان کے بھی روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آل پارٹی کانفرنس جو ہے وہ کسی ایسے اتحاد میں بدل سکتی ہے جو مشترکہ طور پر مل کر پھر 5 اگست یا اس کے بعد جو ہے وہ کوئی تحریک کی شکل اختیار کر سکے؟ نہیں، میرا نہیں خیال، کیونکہ ایک انہوں نے آئین بچاؤ تحریک تو شروع کی ہوئی ہے، محمود اچکزئی صاحب کو آگے لگایا ہوا ہے، لیکن وہ کوئی اتنے کارگر نہیں ہے. ان میں سب سے بڑی جو سیاسی جماعت ہے یا جو پبلک میں ہے وہ تو تحریک انصاف خود ہے. باقی تو جو بھی ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ تو تحریک انصاف کی وجہ سے ان کی شراکت ہے. البتہ اگر جماعت اسلامی اور مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر یقینی طور پر اس میں جان پڑ سکتی ہے یا پھر اس کی صورتحال کچھ اور ہوگی. اچھا، لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان کے جو نمائندے ہیں پارٹی کے، جمعیت علماء اسلام وفے کے، انہوں نے دعوت دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور ہماری آپ سامنے کچھ اور بعد میں کچھ تحریک انصاف اس طرح کا رویہ نہ رکھے تو ہم آپ کے ساتھ مل کر جو ہے جدوجہد کر سکتے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کوئی مولانا فضل الرحمان پارٹی کے ساتھ کچھ سنجیدہ قسم کی جو ہے وہ پیش رفت کر سکتی ہے اور اپنی تحریک کو کامیاب بنا سکتی ہے آگے چل کے؟ اصل میں دونوں کی جو بیس ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، تو لوکل سیاست جو ہے وہ اس میں ان کے اختلافات اتنے زیادہ ہیں کہ قومی سیاست میں وہ اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اپنے داؤ پر ہیں اور تحریک انصاف اپنے داؤ پر ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے زیرک سیاستدان کو ڈاج کرانا بہت مشکل کام ہے. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف کے سادہ لوگ جو ہے وہ سیاستدان مولانا فضل الرحمان سے کوئی کام لے سکتے ہیں. البتہ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف کو کہیں یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ انہوں نے مکھن لگا کے جو ہے وہ ان کو کافی عرصہ تک جو ہے وہ اپنے دروازے پر ان کی حاضریاں لگواتے رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی احتجاجی تحریک میں ان کا کوئی اس طرح ایکٹیو کردار ہوگا یا وہ کردار جس طرح سے ایک سیکنڈ، جب تک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے انہیں اجازت نہیں ملے کہ مولانا فضل الرحمان کو، اتنی دیر تک وہ جو ہے وہ تحریک انصاف کا ساتھ نہیں دے سکتے. اچھا، جس طرح اس کو کرش کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کو اور ساری اپوزیشن میں سے ان کے لیڈروں کو جو ہے
وہ انہوں نے نااہل قرار دینے پر تلے ہوئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کی لاٹری تو نہیں نکلنے والی ہے بطور اپوزیشن لیڈر, اور ان کو تو نہیں لائے جانے کا کوئی اہتمام کیا جا رہا ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ انہیں اپوزیشن لیڈر لایا جا رہا ہے. البتہ ایک جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کی بہت درینہ خواہش ہے کہ ان کا خیبر پختونخوا کی وزارت اعلیٰ جو ہے ان کو دوبارہ ملے, تو وہ تو نہیں انہیں اب مل سکتی. تو میرا خیال ہے کہ شاید 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے جو ہے وہ فاٹا کے جو علاقے تھے وہ ان کو علیحدہ کر دیا جائے, اور وہاں مولانا کی عملداری جو ہے وہ یقینی بنائی جا سکتی ہے. وہاں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اپنا عمل دخل رکھ سکتے ہیں, لیکن یہاں جو ہے وہ بہت مشکل کام ہے خیبر پختونخوا میں. نہیں, مولانا کی بڑی ایک جو بڑی خواہش ہے وہ تو صدر بننے کی بھی ہے میاں حبیب صاحب. کیا آپ ان کو وہاں جاتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں مستقبل میں؟ بس انہیں فاٹا کا علاقہ ہی دیں گے؟ کہاں جی؟ میں نے کہا مولانا فضل الرحمان کی تو دوبارہ سب سے بولیے گا. زیادہ خواہش جو ہے وہ پاکستان کا صدر بننے کی ہے, آپ انہیں فاٹا کی طرف لے کے جا رہے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال کہ مولانا فضل الرحمان پریزیڈنٹ آف پاکستان بن سکتے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے آپس میں جو پاور شیئرنگ کی ہے اس کے مطابق جو ہے آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ پریزیڈنٹ بنے تھے, اور میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے. تو اگر تو کوئی پرائم منسٹرشپ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر بلاول بھٹو جو ہے وہ بنیں گے پرائم منسٹر. تو ایسی صورت میں پریزیڈنٹ شپ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے پاس جائے گی اور مولانا فضل الرحمان کے پاس نہیں جا سکتی. وہ آپ نے درست فرمایا. اس وقت دو طرف خواہشیں ہیں, ایک باپ بیٹے کو وزیر اعظم بنانا چاہتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ خود صدر بننا چاہتا ہے, جبکہ تیسری جگہ بھی جو ہے وہ محترمہ کو وزیر اعظم بنانے کی ایک جستجو ہے. اور یہ ہر پارٹی کی اپنا اپنا وزیر اعظم اور اپنے اپنے صدر بنانے کی خواہش ہے, لیکن اس میں بانی پی ٹی آئی ہر جگہ سے مائنس. صورتحال میاں حبیب صاحب بالکل ایسے بن گئی ہے جیسی ذوالفقار علی بھٹو دور کے زمانے میں بنی تھی, کہ ایک قبر تھی اور دو جو تھے وہ آدمی تھے. اب یہ جو سلسلہ ہے وہ اب بھی وہی صورتحال بنتی دکھائی دے رہی ہے. کیا آپ کہتے نہیں ہیں کہ قومی مفاد میں اس وقت تو ایک کو ڈال دیا گیا تھا, اس دفعہ میرا خیال یہ ہے کہ کر دیا جائے اور دونوں برقرار رہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت تحریک انصاف کو چاہیے اور خاص کر کے عمران خان کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ ون ڈے یا T20 میچ نہ بنائے, اس کو جو ہے وہ اب لمبی اننگز کھیلے اور وہ ٹک ٹک پر آ جائے. صرف اپنی سیاسی جماعت کو جو ہے وہ چھوٹی موٹی سرگرمیوں تک محدود رکھے اور وقت کا انتظار کرے, کیونکہ ابھی بار بار دیوار میں ٹکرے مارنے سے اپنا ہی سر جو ہے وہ زخمی ہوگا. نہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق پڑے گا, نہ حکومت کو کوئی فرق پڑے گا. ان کی غلطیوں تک انتظار کیا جائے. اور ویسے بھی ہمارے پاکستان میں رواج یہ ہے کہ 2-3 سال کے بعد حکومتوں سے دل بھر جایا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی عمران خان کو 1-1.5 سال 2 سال جو ہے اور مزید انتظار کرنا چاہیے, اور اس کے بعد پھر کوئی بھرپور کارروائی کرنی چاہیے. اور خاص کر کے اب میرا نہیں خیال کہ احتجاج کے ذریعے سے کوئی راستہ نکل سکتا ہے. البتہ احتجاج کے ذریعے سے جو ہے وہ دباؤ بڑھایا جا سکتا ہے. راستہ نکالنے کے لیے کوئی اور طریقہ کار اختیار کرنا پڑے گا. وہ اس کے لیے ان کو جو ہے راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور براہ راست اس طرح سے ٹکر لینے کا میرا خیال کوئی فائدہ نہیں. اچھا, یہ صاحب مشورہ جو ہے اس موقع پہ بہت کم لوگ دیتے ہیں, ان کے تو اس موقع پہ تو اپنے بھی غائب ہو جاتے ہیں, جیسے کہ
یہ صاحب مشورہ جو ہے اس طرح کا ان تک کوئی پہنچا رہا ہے یا پہنچ رہا ہے، کوئی ہیں کچھ لوگ، یا اس طرح کا کیوں نہیں ان کے ساتھ کوئی ایسی مشاورت ہو رہی کہ ان کی بھی یہ بات سمجھ میں آ جائے اور وہ اچھا شاہد صاحب، چونکہ وقت بہت کم ہے، میں نے کہیں جانا تھا، جی میں آپ کو موٹی سی بات بتا دیتا ہوں. اصل میں وہ عمران خان کو سیاستدانوں سے دور رکھا جا رہا ہے، ان کو صرف وکیلوں کے رحم و کرم پر چھوڑا ہوا ہے، اور ان کی بہنوں کو بھی جب دل کرتا ہے ان سے ملاقات کروائی جاتی ہے، جب دل کرتا ہے نہیں کروائی جاتی. جس وکیل کو حکومت چاہتی ہے اس کی ملاقات ہو جاتی ہے، جس سے وہ نہیں چاہتے اسے نہیں چاہتے. اگر سیاستدانوں کو انہیں ملنے دیا جائے تو پھر شاید صورتحال کچھ اور ہو، پھر شاید کوئی راستہ نکلے. اگر ابھی چونکہ حکومت جو ہے وہ عمران خان کو دیوار کے ساتھ لگا کے رکھنا چاہتی ہے، لہذا اس وجہ سے ان تک رسائی نہیں ہے کسی کی. ان کو ایک خاص سوچ کے لوگوں سے ملوایا جاتا ہے، اور وہ ان میں اتنا فہم و فراست نہیں ہے کہ وہ سیاستدانوں کی طرح جو ہے وہ دو پیج استعمال کر کے کوئی راستہ نکال سکے. تو اس آخری سوال کرتے جائیے کہ قید تنہائی میں بڑی بڑی صورت جو ہے وہ بدل، آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، میں ڈسٹارشن. بڑی بڑی قیدی تنہائیوں میں سیاست بھی آ جاتی ہے اور سوچ بھی آ جاتی ہے. کیا وجہ ہے عمران خان صاحب قید تنہائی میں بھی سیاست نہیں سیکھ پا رہے ہیں اور نہ ہی کر پا رہے ہیں؟ نہیں، سیاست تو وہ سیاست تو وہ کر بھی رہے ہیں اور سیکھ بھی رہے ہیں، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے. بھٹو سے بڑا کوئی سیاستدان تھا، جی لیکن اس کی سیاست کو کیا ہو گیا تھا. طاقت اپنی جگہ پر ہوتی ہے. اب سیاست کے پاس طاقت تو نہیں نہ ہوتی، اس کے پاس عوام کی طاقت. اور پاکستان میں عوام کی جو اوقات ہے یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا اور ساری دنیا کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ جن لوگوں کی بات مانی جاتی ہے ان کی بات مانی جاتی ہے، عوام کو تو خاطر میں لاتا ہے. تو لہذا اس وجہ سے یہ کہنا کہ انہیں سیاست نہیں آ رہی ہے، وہ سیاست جیل نے انہیں سیاست نہیں سکھائی. بڑا کچھ یاد آتا ہے جب انسان تنہائی میں ہوتا ہے نا، جیل بہت کچھ سکھا دیتی ہے، لیکن اب دال گل نہیں رہی. بات ان کی جو ہے وہ انہوں نے تھوڑے پینترے بدلے ہیں، لیکن کیونکہ ابھی ادھر سے فیصلہ نہیں ہوا، ابھی ان حکمرانوں سے ان کا دل نہیں بھرا. اس وجہ سے بھائی وہ دلہن وہی جو پیا بن پائے. ابھی یہ حکمران جو ہے یہ آنکھ کا تارا ہے، اس لیے کسی دوسرے کی گنجائش نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو جی، بہت شکریہ جی. ناظرین، وقت کی بات ہوتی ہے، وقت جو ہے وہ بدلتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں، اور جب حالات خراب ہوں اور ناساز ہوں تو آپ جتنی بھی تدابیر کر لیں حالات اپنے موافق میں نہیں ہوتا ہے. تو صبر و تحمل سے وقت کا اچھے کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور ہمارے جو ملک کے اپوزیشن ہے اس کو بھی وقت کا انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے عوامل سے گریز کرنا چاہیے کہ جس سے انتشار اور تصادم پھیلے. اسی میں ہی عوام اور ملک کی جو ہے وہ بھلائی ہے، اور یہ سب سے جو ہے مقدم ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان شاہ ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان. بہت شکریہ جی، بڑی نوازش جی.